बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज ज़ाहिर है कल एक बहुत ही अंधोनाक सानया हुआ कि बाजोड़ में दर्जनों लोग जो हैं वो जाम शहादत उन्होंने नोश किया है, वो शहीद हुए हैं। और ये JUAF की रैली थी जहाँ पे ये या कॉर्नर मीटिंग थी जहाँ पे ये धमाका हुआ। अभी तक इसकी कोई ज़िम्मेदारी किसी तंजीम ने कबूल नहीं की, लेकिन ये एक बहुत ही अंधोनाक वाक़या है जो कि पेश आया है। इसके बहुत सारे पहलू भी अब सामने आ रहे हैं, लेकिन जो असल बात है कि अभी तक किसी तंजीम ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। इन्वेस्टिगेशन बहरहाल चल रही है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से दहशत गर्दी के बीज बोए गए और फिर जिस तरह से उनकी परवरिश की गई और जिस तरह से इन मामलात को देखा गया, ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन ये बहुत ही अंधोनाक वाक़या जो है ये पेश आया। इससे चंद घंटे पहले चाइनीज़ जो वज़ीर आज़म है, नायब वज़ीर आज़म, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उसके बाद ये वाक़या हुआ। बहुत सारे लोग इसको उसके साथ भी मिला रहे हैं कि एक अहम दौरे के मौके पर या उससे पहले इस तरह का वाक़या पेश आना ज़ाहिर है कि बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। इसके ऊपर भी कुछ बात होगी, लेकिन साथ ही साथ में CPEC के हवाले से ये जो दौरा है जो कि नायब वज़ीर आज़म जो चाइना के यहाँ आए हैं उनका बहुत ही अहम तसव्वुर किया जा रहा है। और इसकी अहमियत यूँ भी है कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर सरमायाकारी और CPEC को आगे बढ़ाने बल्कि दूसरे मरहले में ले जाने के लिए इस दौरे की ख़ास अहमियत है। इसकी अहमियत यूँ भी है कि जाती हुई हुकूमत में, यानी कि इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो अपने आखिरी दिनों में, कम अज़ कम आखिरी हफ्ते में शायद दाखिल हो रहा है, और इस तरह का बड़ा हाई प्रोफाइल विज़िट होना, इसके ऊपर भी बहुत अहम तबसरे जो हैं वो हो रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि इस वक्त जो सरमायाकारी के हवाले से कल भी पाकिस्तान मिनरल कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनकाद अमल में लाया जाएगा। आज आपने देखा कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसने पिछले दो साल के अंदर सबसे बेहतर परफॉर्म किया है, एक कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर आया है। इसी तरह से इस दौरे का कल जो आखिरी हिस्सा होगा उसके अंदर भी बहुत सारे मामलात जो हैं वो सामने आएंगे। 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी इसके अलावा है। 28 प्रोजेक्ट्स जो है वो कहा जा रहा है कि जो अरब ममालिक हैं उनके साथ जो कि फैसिलिटेशन काउंसिल के ज़रिए से आ रहे हैं, तो एक अच्छे सुनहरी बाब का आगाज़ हो सकता है, हो अल्लाह करे हो, और इसके लिए बहुत सी तवक्कुआत भी हैं। लेकिन इस दौरान जो कि मैंने पहले कहा, जाती हुई हुकूमत है, निगरान सेटअप के क़याम की बातें हो रही हैं, जोड़ तोड़ हो रहा है। 5 नाम जो हैं वो मुशावरत के बाद कहा जा रहा है कि हतमी फ़हरिस्त में आ गए हैं। इसके ऊपर बाकायदा मुशावरत का आगाज़ भी हो जाएगा अगले 1-2 दिनों के अंदर। लेकिन ये जो इंतखाबात के इल्तवा की ख़बरें हैं वो भी उसी तरह से परवान जो है वो चढ़ रही हैं। मसलन आज जो है वो कहा गया MKM की जानिब से कि जब तक नई मरदमशुमारी नहीं होती तब तक इंतखाबात नहीं होंगे, बल्कि धमकी जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने दी और ये कहा कि अगर ये जो वोटर लिस्टें नहीं बनती हैं और मरदमशुमारी नहीं होती है तब तक हम नहीं समझ सकते कि शफाफ इंतखाबात जो हैं वो इनकाद उनका हो सकेगा। क्या कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, वो ज़रा सुनिएगा। कराची की आबादी को 2 करोड़ दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस साजिश को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट किसी सूरत में कबूल नहीं करेगी। अंदरूनी सिंध के अंदर राय को हमवार करने के लिए और खुद को गिनवाने के लिए हमें मजबूरन अदालतों से हमें तवक्को ये है कि हमें इस दफा मायूस नहीं करेंगे। हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि इस शहर को सही गिना जाए। हम 3 करोड़ से कम किसी भी नंबर को कबूल नहीं करेंगे, फिर नहीं चाहते। हमारी इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल है, लेकिन पहली शर्त है शफाफ इंतखाबात। एक तरफ तो MKM का ये मुतालबा है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और PMLN कह रहे हैं कि जब तक ये इल्तवा किसी सूरत भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते और इंतखाबात को अपने मुकर्रर मुद्दत में जो कि 90 दिन बन सकती है अगर पहले जाते हैं, वरना 60 दिन है, उसके अंदर इनकाद उसका होना है। और शायद इसी को सामने रखते हुए निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब भी जो है वो अमल में लाया जाएगा। एक और बहुत अहम मामला है वो तोशाखाना केस आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और कल जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तलब
کیا گیا ہے کہ وہ آ کے اپنا بیان ریکارڈ کروائیں فائنلی اور حتمی طور پر، اور آج بھی 3 بجے تک کا ان کو وقت دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ان سوالات کے جوابات نہیں دیے جو کہ عدالت نے ان سے پوچھے تھے۔ کیا ہوگا؟ یہ ٹرائل کورٹ جو ہے یہ اپنی سماعت مکمل کرے گی، اگر کل نہیں آتے چیئرمین تحریک انصاف تو کیا ہوگا، اور کیا انتخابات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ان سارے معاملات کے ساتھ، ان پہ بات کریں گے۔ جناب فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اسپوکس پرسن ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ سینیٹر عفنان اللہ صاحب اگین پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر اور سینئر رہنما، بہت بہت شکریہ۔ جناب شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر وکیل ہیں، قانون دان ہیں، ماہر آئین ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ سب سے پہلے تو کنڈی صاحب آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ایک طرف تو یہ التوا کی خبریں ہیں، نگران سیٹ اپ کی باتیں ہیں، پیپلز پارٹی بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹائم پر انتخابات ہو رہا، آپ بار بار کہہ بھی رہے ہیں، پی ایم ایل این بھی یہی چاہتی ہے، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ نگران سیٹ اپ کے اوپر مشاورت کب تک مکمل ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگراں سیٹ اپ پہ جو ہے وہ مشاورت شروع ہے، ابھی بھی میرے خیال میں جب ہم پروگرام کریں اس وقت بھی میٹنگ شاید جاری ہے۔ ہماری جو پارٹی کی جو کمیٹی ہے اس نے ملاقات کرنی تھی پی ایم ایل این کی جو کمیٹی بنی ہے اس کے ساتھ، آج ان کی شام کو رات کو میٹنگ تھی، غالباً ابھی شاید میں بھی شروع بھی ہو، اور یہ اس پہ مشاورت ہوگی، اس کے بعد اور میٹنگز بھی ہونی ہے۔ لیکن یہ جو ہے ایک یہ باتیں کرنا کہ جی یہ بڑے شارٹ لسٹ ہو گئے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی نے ابھی تک اپنے نام شیئر ہی نہیں کیے۔ اچھا، یعنی اس کمیٹی کے ساتھ بھی نہیں شیئر ہوئے؟ ابھی دیکھیں مختلف چینل سے مختلف نیوز ہیں، کچھ چینلز پہ کچھ دن پہلے چل رہا تھا کہ جی اسحاق ڈار صاحب بن رہے ہیں، اور رات تک وہ فائنل بھی ہو گئے، اور دبئی میں میٹنگ بھی کرا لی ٹی وی چینلز نے، جس کو آپ لوگوں نے فیک نیوز کا نام دیا، لیکن خبر تو تھی۔ دیکھیں ڈار صاحب نے بھی تردید نہیں کی تھی، یہ میں عفنان بھائی سے پوچھوں گی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اب میری بات بھی سنیں تھوڑا سی۔ جی جی جی، جو میٹنگ آپ نے کروائی تھی نا، اس وقت ہمارے پارٹی لیڈرشپ دبئی میں موجود ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے، دبئی میں موجود بھی نہیں تھی۔ شاید پی ایم ایل این نے اپنے اندرونی میٹنگ میں شاید ان کا نام ڈسکس کیا ہو، ہمارے ساتھ کوئی نام اسحاق ڈار صاحب کو اس وقت شیئر نہیں ہوا تھا، اور نہ آج تک ہوا ہے۔ جب ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ڈبیٹ ہو سکتی ہے، بات چیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہوا نہیں تھا۔ ابھی بھی جو ہے ہم نے جو ہے آج ہماری جب کمیٹیز بیٹھیں گی اور آپس میں ڈیفینیٹلی شاید نام بھی شیئر کریں اور بات چیت بھی کریں، اور اس کے اوپر جو ہے کوئی اس پہ، کیونکہ اب چند دن رہے گی اس میں جو ہے، کیونکہ پی ایم ایل این نے باقی پارٹی سے بھی ملنا ہے، اور اس کے بعد 3 نام شارٹ لسٹ ہونے ہیں تمام اتحادی جماعتوں میں سے، 3 نام شارٹ لسٹ ہونے، اور 3 نام جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے آنے، اس کے بعد 6 میں سے ایک شخص نے جو ہے وہ پرائم منسٹر بننے۔ جہاں تک التوا کا ہے، پیپلز پارٹی کا بالکل کلیئر کٹ موقف ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیے، اسمبلی اپنی ٹائم پوری کرے، اور ہمیں اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیے۔ لیکن پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے اندر ایک کچھ جماعتیں ہیں جو کہ چاہتی ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو، تو اس کے لیے ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ 90 ڈیز بھی ہو تو ہم اس پہ، کیونکہ ہم پی ڈی ایم میں کچھ جماعتیں یا پی ایم ایل این ہے، مطلب سیدھی سی بات، کیونکہ ہم پی ڈی ایم کے حصے نے پی ایم ایل این، پی ڈی ایم کی مطلب ہے کہ پی ایم ایل این ہے یا جے یو آئی جو بھی ہے، تو عفنان صاحب بھی زیادہ بتا سکیں کہ ان کی پی ڈی ایم میں ڈسکشن شاید ہوئی ہو کہ کون سی جماعت چاہتی ہے کہ واٹ ایور 60 اور 90 ڈیز میں اتنا فرق نہیں ہے الیکشنز اگر وہ چاہتے ہیں۔ لیکن جو آپ نے ایم کیو ایم کی بھی بات کی، دیکھیں اس میں ایک بڑا ایک سوال ہے جو کہ میں سب سے کرتا ہوں، میرے سینئر بیٹھے ہوئے شاید مجھے ابھی بتا دیں کہ دیکھیں 2 صوبے ہیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا، سی سی آئی کی اگر میٹنگ ہوتی ہے، کیا نگراں حکومت یا نگراں وزیر اعلیٰ میرے صوبے کی نمائندگی کر سکتا ہے؟ بیکاز ہی از ناٹ الیکٹڈ، اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، تو کیسے وہ سی سی آئی میں بیٹھ کر میرے صوبے کی نمائندگی کرے گا؟ کہ آپ جا کر جو ہے یہ مردم شماری کو جو ہے، اگر آپ فار ایگزامپل ایف اینڈ بٹس میں بات ہے نوٹیفائی کریں یا نوٹیفائی کریں، تو کیا وہ جو ہے وہ جو قائم مقام کے یا نگراں حکومت ہے، چیف منسٹر ہے 2 صوبوں کو، دے ڈونٹ ہیو اینی مینڈیٹ، جب ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو وہ میرے صوبے کی نمائندگی کیسے سی سی آئی میں کریں گے؟ اور جو ابھی یہ چیزیں ہیں ایم کیو ایم نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا، دیکھیں اب یہ موقع نہیں ہے آپ الیکشن کو ملتوی کرنے کی، ایک مطلب ہم کہہ سکتے ہیں آپ ایک کام کر لیں، یہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اگلی حکومت کو یہ مینڈیٹ دیں کہ 1 سال کے اندر اندر آپ نے یہ چیز پوری کرنی ہے، کیونکہ پچھلی حکومت نے کرنا تھا، چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نے 6 یا 8 لیٹر لکھے نہیں کیا۔ آپ کو میں یہیں روکتی ہوں کیونکہ اس پہ پی ایم ایل این کا موقف بہت ضروری ہے۔ یہ جو بات ابھی کنڈی صاحب نے کی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ واقعی 90 دن کے اندر انتخابات چاہتی ہے، ایک، اور دوسرا جو
ایم کیو ایم نے کہہ دیا، ظاہر ہے کہ بڑی جماعت ہے، 8 دن رہ گئے ہیں سی سی آئی کے، اس پہ فیصلہ ہو سکتا ہے، یہ اگر نہیں ہوگا تو ایک آئینی بحران جنم لے سکتا ہے، تو پی ایم ایل این کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ 90 دن کے اندر الیکشن کرا سکتے ہیں، اور ہمارے اتحادی جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر رضامند آپ نے سن لیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی غیر آئینی کام نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بالکل نہیں چاہتے کہ 90 دن سے آگے جائے معاملہ، اس کے اندر ہی الیکشن ہونے. اس سے یہ کوئی آئین اس میں یا کہیں پہ کوئی ایسی کنسیشن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی میں اکتوبر نومبر میں نہیں، میں مارچ میں کرا لیتا ہوں. یہ کہیں پہ کوئی قانونی طور پہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے. آپ کو یہ کام کرنے کے لیے اس ملک کے آئین کو سسپینڈ کرنا پڑے گا، بنیادی بات یہ ہے. اور یہ تو ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نہیں ہونے دے گی، پہلے بھی سپریم کورٹ بھی نہیں ہونے دے گی، ہم بھی نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں بات بڑی سیدھی، یہ کچھ لوگوں کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ جی ابھی نہیں تب کر لیں، لیکن ہماری یہ خواہش نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ ہم ٹائم کے اوپر تو الیکشن پھر ہو. پرائم منسٹر یہ بات جب بار بار کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے کہ وہ الیکشن کرائیں گے کہ نہیں، ہم اپنی مدت پوری کر کے واپس چلے جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ابہام وہ چھوڑتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو ہی فیصلہ کرنا ہے، سیاسی جماعتوں کو فیصلہ نہیں کرنا. دیکھیں الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ بھی اس جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ جیسے 90 دن ختم ہوں گے وہ بھی انفیکٹو ہو جائے گا. وہ اس طرح نہیں چل سکتا کہ وہ لنگر آن، وہ بیوروکریسی ان کی بات نہیں لیکن مانے پنجاب گی. میں تو چل رہا ہے. پنجاب اور کیویں تو چل نہیں رہا ہے. نہیں پنجاب اور کے پی میں تو اس بھی کی پریزیڈنس موجود تھی نا. 2008 میں یہ والا کام ہو چکا تھا کہ جو ہے پختونخوا کے اندر جو ہے وہ الیکشن 7 ہوئے تھے، اس کی جواز موجود تھا. لیکن اس کے اندر آئین میں نیشنل لیول کے اوپر کبھی اس طرح ہوا نہیں ہے نا. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ملک میں مارشل لا لگا کے جو مرضی کریں، پھر کوئی اس طرح کا کام ہو سکتا ہے، لیکن ادروائز کوئی کنسیشن ایسی موجود نہیں ہے کہ آپ انڈیفینیٹلی اس کو ایکسٹینڈ کر دیں کہ جب دل جائے گا تو ہم الیکشن کرا دیں گے. اور یہ جو ایم کیو ایم کا معاملہ ہے مردم دیکھیں شماری میرا یہ خیال ہے کہ ہم ایم کیو ایم ہماری اتحادی بھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو آن بورڈ کریں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو ٹائم لائنز ہیں اس کے اندر میں نہیں سمجھتا، اگر کوئی ان کے پاس کوئی آرگیومنٹ ہے تو وہ ضرور دے دیں. میں نہیں سمجھتا کہ آپ ایک پوری مردم شماری دوبارہ سے کر کے جو ہے وہ رزلٹ دوبارہ سے اپڈیٹ کر کے کہاں سے کریں گے. اور کراچی کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے. یہ جو ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ان کے پاس نیشنل آئی ڈی کارڈ ہی نہیں ہے، جن کی آئی ڈی کارڈ کینسل ہوئے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے وہاں پہ آباد ہیں. اب وہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ تو پہلے آپ حل کرائیں، اس کے بعد آپ کاؤنٹ کریں نا، ورنہ وہ کاؤنٹ ہوں گے ہی نہیں. آپ اچھا اب شاہ خاور صاحب دو چیزیں، ایک تو غیر معمولی حالات ہوں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایمرجنسی لگ سکتی ہے، الیکشن کا التوا ہو سکتا ہے، مثلا دہشت گردی کے واقعات، ابھی ایک اتنا بڑا سانحہ وہاں پہ ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، یہ وجوہات بھی سامنے آ سکتی ہیں. اور پھر یہ جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ابھی تک نہیں ہوا، اس کے بارے میں یہ کوئی آئینی بحران بن سکتا ہے آگے جا کے؟ دیکھیں یہ ایک ویکیوم کریٹ ہو سکتا ہے، اس کی بالکل ہے، چونکہ جو آرٹیکل 51 ہے آئین پاکستان کا، وہ قومی اسمبلی اور اس کی تشکیل اور سیٹس آف دا نیشنل اسمبلی کی بات کرتا ہے. اسی میں ہی ایک شک ہے کہ جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں وہ آبادی کے تناسب سے وہ اس کا تعین ہوگا، اور آبادی کا تناسب جو ہے وہ مردم شماری سے ہوتا ہے. اور اس میں جو ایک لاسٹ ترمیم ہوئی تھی وہ 2017 میں ہوئی تھی، کیونکہ 2018 میں الیکشن ہونے جا رہے تھے، اور اس سے پہلے جو مردم شماری ہوئی تھی وہ 2017 کی انڈکلیئرڈ تھی، ان آفیشل. تو اس میں چونکہ آگے الیکشنز ہونے تھے تو پھر اس میں ایک پرووائزو ایڈ کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جو 2018 کے الیکشنز ہوں گے وہ 2017 کی جو عبوری مردم شماری ہے اس کی بنیاد پہ ہوں گے. اس کے بعد پھر کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوا جس میں فیصلہ ہوا کہ آئندہ مردم شماری ہوگی، اور ابھی حال ہی میں وہ جو بھی آپ ڈیجیٹل مردم شماری کہہ لیں اس کا انعقاد ہو چکا ہے. اب سوللی ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اگر تو کونسل آف کامن انٹرسٹ، ابھی فیصل کریم کنڈی صاحب نے بڑی اچھی چیز کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ اس کا جو ہے وہ مشتمل ہوتی ہے وزیر اعظم اور چاروں وزرائے اعلیٰ اور کچھ فیڈرل منسٹرز جو کہ وہ نامینیٹ ہوتے ہیں. اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جو 2 صوبے ہیں اس میں جو وزرائے اعلیٰ ہیں، بالکل یہ کویشچنیبل بات ہے کہ کیا وہ صحیح معنوں میں اپنے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں یا وہ بری عرصے کے لیے آئے ہوئے تھے. آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایک خواجہ آصف کیس ہے بڑا مشہور، جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں خواجہ آصف صاحب نے پٹیشن فائل کی تھی. اس میں جو عبوری حکومت ہے اس کے حدود اور قیود جو ہے وہ بالکل طے ہوئے تھے. اس میں یہ ہولڈ کیا گیا ہے کہ عبوری حکومت کا کام جو ہے وہ معینہ مدت کے لیے
الیکشن کروانا ہے, اس کی نگرانی کرنی ہے ٹھیک. اور روزمرہ کے امور کو نمٹانا ہے. کوئی وہ میجر ڈیسیجن یا پرنسپل ڈیسیجن نہیں کر سکتے. تو سی سی آئی میں واقعی اگر اس کی کمپوزیشن کمپلیٹ نہیں ہے تو پھر یہ بھی ایک کویشچنیبل بات ہے. اور پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ بھی جا سکتا ہے کہ بھئی یہ اس کو طے کریں گے پرانی نہیں یا نہیں. وہ طے نہیں ہونا. وہ ہونا یہ ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ جو آخری جو کہ ریکگنائزڈ جو ہے, جس کو فیڈرل گورنمنٹ نے اپروو کیا ہوا ہے مردم شماری, وہ تو 2017 کی, وہ 17 کی. تو پھر یہ ایک ہے کہ اس میں جو MQM کا مطالبہ ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ مطالبہ کیا پریکٹیکل ہے تو اس صورت میں تو الیکشن جو ہے وہ تو پھر اس کا پھر دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کنسنسس ہے PDM میں اور PPP میں کہ یہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں جو ہونے چاہیے, میرا خیال ہے اس میں ہو جانے چاہیے, اور یہی آئین کا تقاضا بھی ہے. کیا یہ فیصلہ آپ کو لگتا ہے ہولی سولی وہ دو جماعتیں کریں گی جو کہ پھر بعد میں اقتدار میں نہیں ہوں گی, کہیں بھی نہیں ہوں گی؟ آف کورس دیکھیے پریزیڈنٹ گورنمنٹ تو وہی ہے, نہ سندھ میں ہوگی ان کی گورنمنٹ. جی آف کورس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہی ہے کہ جب ساری پولیٹیکل پارٹیز کا اس پہ اتفاق ہے کہ وہ 60 نہیں تو 90 دن کے اندر ہونے چاہیے. آئین کا تقاضا بھی ہے, اگر اس سے بیونڈ جائے گا تو بہت ساری آئینی جو ہے وہ کمپلیکیشن جو ہے وہ پیدا ہوں گی. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بڑی مشکلوں سے ہم نے اسٹیبلائز کی ہے. اگر ہم نے کوئی اب تجربے نئے شروع کر دیے, پہلے ایک تجربہ بھگت لیا ہے پچھلے 5 سال ہائبرڈ رجیم والا, کوئی نیا تجربہ کریں گے تو یہ ایک قسط تو مل گئی ہے, دوبارہ کوئی قسط نہیں آئے گی, اور یہ ملک کا پٹا جو ہے پھر دوبارہ ایک تو نگران کو مل جائے گی, ایک نگراں کو مل جائے گی, لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وہ مارچ میں اگلا پروگرام جو ہے نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. تو مارچ میں نہیں بلکہ مارچ سے پہلے آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. مارچ میں تو اینڈ ہو جائے گا نا وہ, اور آپ کو مارچ والی قسط لینے کے لیے بھی آپ کو گورنمنٹ ہوگی تو آپ مارچ والی قسط جو ہے وہ لے سکتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ کنڈی صاحب کے کچھ مہینوں کے بعد تحریک انصاف کے ساتھ آپ سب لوگ بھی سڑکوں پہ ہوں کہ ہمیں انتخابات چاہیے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کیسے, اور دیکھیں اس ملک کا جو پہلے دن سے ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس پوری انسرٹنٹی جو بنی ہوئی ہے پولیٹیکل, اس کا واحد حل یہ ہے کہ اس ملک میں ایک الیکشنز ہوں, فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, اور نئی حکومت جو بھی آتی ہے یا پارلیمنٹ آتی ہے اس کو ملک کی باغ دوڑ دے اور اس ملک کو آگے لے کر چلیں. آپ ایڈ ہاک پہ تو ملک نہیں چلا سکتے کہ 3 مہینے 6 مہینے 9 مہینے یہ 3 مہینے اور دے دیں 3 مہینے اور دے دیں. 3 مہینے اور یہ کانٹریکٹ اور ایڈ ہاک پہ جو ہے یہ ملک نہیں چلا جاتے. اچھا میں ایک بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد ہم اس پہ ضرور بات کریں گے. بڑا انٹرسٹنگ نکتہ ہے بائی دا وے, اور اس وقت اسلام آباد میں ظاہر ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ, اس میں ٹیکنوکریٹ کا بھی کہا گیا, پھر بیوروکریٹ کا بھی کہا گیا, پھر سینئر سیاستدان کا بھی کہا گیا. کیا سوچ رہے ہیں دونوں جماعتیں, خاص کر کے جو بڑی جماعتیں ہیں, کہ کس طرح کیا نگران سیٹ اپ ہو کہ وہ سیکیور ہوں کہ انتخابات ان کو مل جائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا نکتہ بن گیا ہے اس وقت. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حال ہی میں ایک بل بڑا مزیدار آیا ہے, شاہ خاور صاحب, عفنان صاحب سے بھی اس پہ پوچھوں گی, کل پرسوں بلکہ اس کو پھر ختم کیا انہوں نے, کل چیئرمین سینٹ نے اس کو ڈیفر کر دیا, مگر اس میں بین کے بارے میں ہے, اور ایک شبہ کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو بھی بین کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر بہت ساری شقیں ہیں کہ اگر آپ نے دہشت گردی کی یا اس طرح کیا اس طرح تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی. تو کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ PTI اسپیسیفک ہے اور PTI کو انتخابات میں واقعی بین کیا جا سکتا ہے بطور سیاسی جماعت؟ دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں, لا اس میں پہلے سے موجود ہے, جو ہے نا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے, الیکشن ایکٹ 2017, اس میں بھی تھا. اور یہ پہلے جو لا تھا 2002 کا پولیٹیکل پارٹی آرڈر, بیننگ آف پولیٹیکل پارٹی کا ایک باقاعدہ چیپٹر ہے. اس میں جو 2-3 چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت, اگر اس کے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہو کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ دہشت گردی کی سرگرمی میں ملوث ہے, یا وہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے, یا وہ پاکستان کی سیکیورٹی اور انٹیگریٹی کے اگینسٹ کام کر رہی ہے, تو پھر وہ ایک ڈیکلریشن ایشو کر سکتے ہیں کہ فلاں پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں ایز بین پولیٹیکل پارٹی. اس ڈکلیریشن کے 15 دن کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ بھیجنا ضروری ہے, اور پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ تمام فریقین کو سننے کے بعد اس ڈکلیریشن کو یا افرم کرے گی یا ریجیکٹ کرے گی. تو وہ تو ایک طریقہ کار آلریڈی موجود ہے. پھر اس کے باوجود یہ کیوں اس میں ڈیفینیشن وائلنس کی اور باقی چیزیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے ویسے اس بل کے اندر. مجھے ویسے اس کے کانٹینٹس نہیں پتا کہ اس بل میں کیا تھا, لیکن جب ایک چیز آلریڈی موجود ہے تو اس میں تو پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی بین ہونی چاہیے. لیکن اصولی طور پہ اسپیکنگ فار مائی سیلف, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے بین نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پہلے اس کی جو ہمیں ایک تاریخ میں مثال
مثال ملتی ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. جی جی. تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مثلا اجازت پی ہونی پی چاہیے. پی کو کیا گیا تھا, آپ جب ابھی وہ بتا رہے تھے کہ ایسی لیجسلیشن کی گئی تھی کہ جس میں پھر انہوں نے ایک نئی اینٹیٹی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے نام سے جی ہاں ایک دن میں ہے اس کی جو وہ فارمیشن اس کو فارم کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط وہ ہے, اور یہ اسپیکر نے میں سمجھتا ہوں یا چیئرمین سینٹ نے انہوں نے ٹھیک ہے اس کو ڈیفر کیا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. تو عفنان صاحب کیوں ایسا آپ کیوں چاہتے ہیں؟ مطلب وہی سارے ہتھ کنڈے جو جنرل مشرف کے دور میں یا اس سے پہلے مارشل لاء میں تھے, وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں جماعتیں, کیونکہ شہادت اوان صاحب نے پیش کیا اس بل کو, کیوں چاہتے ہیں آپ لوگ کہ ایک اسپیسیفک ایک پارٹی کے لیے جو ہے لیجسلیشن ہو؟ دیکھیں وہ جو بل آیا ہے ٹیبل ہوا ہے تو اس کے اوپر ہماری پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگوں نے اس کے اوپر کرٹیسزم کیا ہے. رولنگ کولیشن کے اندر سینیٹر کامران مرتضیٰ نے اس کے اوپر کیا ہے, سینیٹر طاہر بزنجو صاحب نے کیا ہے, سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے کیا. تو وہ بل ظاہر ہے اس کی کیونکہ کنسلٹیشن صحیح طرح نہیں ہوئی تھی تو اس لیے پھر آن سنڈے تو وہ تھوڑا ذرا اور مسئلہ اور تھا, تو اس وجہ سے کیا کہتے ہیں تمام ایشو تھے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر مزید بحث ہوگی سینٹ کے اندر, جبکہ پرائم منسٹر آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایسی ایویڈنسز موجود ہیں 9 مئی کی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے بھی تحریک انصاف کے خلاف وفاقی حکومت جاتے جاتے کچھ کر سکتی ہے کیا؟ دیکھیں یہ شاہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی قانون تو موجود ہے. اگر آپ نے کسی پارٹی کو بین کرنا ہے, وہ پروسیس تھوڑا ذرا کمپلیکیٹڈ سا ہے کیونکہ وہ الیکشن کمیشن سے پھر سپریم کورٹ جائے گا, پھر سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ دے گی. جی ہاں. تو وہ ظاہر ہے جو اور جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو بہت تکلیف ہے, اور ظاہر ہے کوئی بہت اچھا معاملہ تھا بھی نہیں تھا, بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو ظاہر ہے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو آپ اسکاٹ فری بھی نہیں آپ کر سکتے, تو ظاہر ہے ان کو آپ نے آن ٹاسک تو لینا ہے. تو وہ ظاہر یہ سوچ بیسیکلی وہاں سے ہی آئی ہوئی ہے بنیادی طور پہ. لیکن ظاہر ہمیں اس کو جو اب رک گیا ہے اس کے اوپر مزید اب کنسلٹیشن ہوگی اور پھر ہی جو ہے اس کو آگے لے کے جائے. کیا کنڈی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر یا بہت سارے اور جو معاملات ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ اور حکمران اتحاد کا کچھ اختلاف بھی ہے اس کے اوپر؟ کیونکہ آپ لوگ جیسے الیکشن کی پہلے بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں کہ ایسا سیٹ اپ نہ آئے, یہ بھی شکوک و شبہات ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ ٹائٹ کیا جا سکتا ہے آگے جا کے؟ نہیں, ہمیں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے. الیکشن جو نگراں حکومت کا جو سیٹ اپ ہے, کیونکہ یہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے بنانے ہیں. دیکھیں اگر ہمیں شکوک و شبہات ہوئیں, کل اگر خدا نخواستہ الیکشن ملتوی ہوتا ہے تو آپ ہمیں تہمت لگائیں گے نا کہ لیڈر آف دی آپ لوگوں نے وزیر اعظم بنایا, آپ لوگوں نے یہ چیز کی ہے, آپ لوگوں کا لگایا ہوا ہے, یہ سوال تو ٹھیک ہوگا. تو یہ چیزیں آج ہم اگر جو لگائیں گے اس کے ذمہ وار ہم خود ہوں گے, لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن اور پارلیمنٹ پوری, کہ ہم نے یہ جو ہے یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر لگایا. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسا تگڑا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر لگایا جانا چاہیے جو الیکشن کرا سکے, جو آر ٹی ایس کے سوئچ کو جو ہے وہ آف نہ کرنے دے, وہ آن ہی رہے. اور باقی جو بھی ماضی میں الزامات لگے ہیں آر او الیکشن یا واٹ ایور الیکشنز یا مقصد غائب ہو جاتے, ہمارے ساتھ انڈیا ہے, ان کی مختلف صوبوں میں مختلف ٹائم پہ الیکشنز ہوتے ہیں, ووٹ ایک دن گنے جاتے ہیں, ان کے بکسے ہال میں پڑے رہتے ہیں, بعد میں گنے جاتے, چند دنوں بعد سب گنے جاتے اکٹھے, لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ بکسا چوری ہو گیا یا بکسا یہ ہو گیا یا بکسا بھرا گیا. تو یہ چیزیں ہم کہتے ہیں آر ٹی ایس سسٹم بھی نہیں بیٹھتا, ٹھیک ہے نہیں بیٹھتا, ہم کہتے ہیں ایسا وزیر اعظم آنا چاہیے, تگڑا وزیر اعظم آنا میں چاہیے. کیا سمجھتا ہوں کہ وہاں کا الیکشن کمیشن اتنا ایک مضبوط ہے کہ ویسے تو کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانسیپٹ چلے جو بھی تھا, اگر ہم اپنے الیکشن کمیشن کو مضبوط اور امپاور کر دیں اور خود مختار کر دیں, میرا خیال ہے پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹس کی اہمیت بھی نہیں رہ جاتی. ہاں بالکل ایسا ہی. اور جہاں تک آپ نے بل کی بات کر رہے تھے, دیکھیں بل شہادت اوان صاحب نے بالکل پیش کیا, یہ انٹیریئر منسٹری کا بل تھا, اور لا منسٹر یا منسٹر آف اسٹیٹ ایسے ایک پنچنگ بیگ ہے, کوئی منسٹر اویلیبل نہ ہو تو وہ سب کے لیے ان کا انٹروڈکشن آف بل تھا, اٹ واز ناٹ پاسنگ. تو جب وہ کوئی موجود نہیں تھا تو ان کو کہا کہ جی آپ یہ بل انٹروڈیوس کریں. جب انٹروڈیوس ہوا تو پتہ چلا کہ یہ بل تو مطلب کمیٹی میں جانے چیز ہے, لیکن اس کے اوپر بہت سی ریزرویشن تھی تمام سیاسی جماعتوں کو اکراس دی بورڈ, پیپلز پارٹی تھی جو بھی. اس کے بعد پھر کیونکہ اس وقت ہماری منسٹر صاحبہ بھی پہنچی, شہر رحمان صاحب, انہوں نے بھی چیئرمین سینٹ سے کہا کہ آپ اس کو فی الحال اس کو کریں, اس کے اوپر ہماری کنسلٹیشن نہیں ہوئی, ہمیں اعتماد میں نہیں لیا, لہٰذا اس کو آپ فی الحال ڈیفر کریں. پہلے تمام اتحادی جماعتوں کو اور اپوزیشن کو سب کو آن بورڈ کیا جائے گا, پھر اس کے بعد اس پہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی پی ٹی آئی بین ہو جائے گی, کوئی چیز ہو جائے گی. ہم پولیٹیکل پارٹیز کے بین کے خلاف ہے, لیکن بالکل جن لوگوں نے اگر کوئی غلط کام کیا, چاہے وہ پارٹی کا ہیڈ ہو, چاہے پارٹی کا ورکر ہو, پارٹی کا عہدیدار ہو, جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہو, اس کے ساتھ تو کوئی آپ نرمی نہیں, رعایت نہیں ہو سکتی اور نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے. اس میں پارٹی کا کوئی قصور نہیں, ہم کہتے ہیں پارٹی ہونی چاہیے, پارٹی کو بین نہیں ہونا چاہیے, ایکول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے سب کے لیے, جس کو عوام
ووٹ کرے اس کا آگے کا. تو آپ کیا کہتے ہیں عفنان اس معاملے کے اوپر, یا کچھ یہ اس کے اوپر بھی بتائیے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر ڈار صاحب کا نام تو آیا تھا, دیکھیے میں پھر وہ وڈرا کیا, یا وڈرا تو نہیں, وہ آیا ہی نہیں تھا بقول کنڈی صاحب نہیں, میں کلیئر کے, کر وہ دوں. withdraw- تو کیا کوئی سینئر سیاستدان سے مراد یہ کہ پی ایم ایل این کا کوئی سینئر سیاستدان بھی ہو سکتا ہے؟ ایک تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انڈیا کے اندر جو الیکشن کمشنر ہے نا, چیف الیکشن کمشنر, وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ ٹرانسفر, پوسٹنگ, ہر چیز اس کے ہاتھ میں چلی جاتی ہاں ہے. آف کورس. تو وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ جو کیئر ٹیکر ہے وہ ان افیکٹو ہو جاتا ہے. مطلب چیف الیکشن کمشنر کے ہاتھ میں سارا کنٹرول اور ہوتا ادھر ہے پورا ملک. گورنمنٹ ہوتی بھی نہیں ہے. جی وہاں پہ اب ادھر ہوتی بھی, پہلے ہوتی تھی, اب وہاں پہ بھی ایک ہوتی چیز ہے. میں اب دیکھیں, سوری بات کریں, یہ ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ ہے اپنا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی, وہ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کنڈی صاحب کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک تگڑا بندہ ہو جو کہ مطلب کہ ملک میں الیکشن کرائے. ٹھیک ہے نا, ہمارا بھی ہے, اور اسی سوچ کی وجہ سے آپ کو یہ ڈار صاحب کا نام بھی آیا, کیونکہ ہمیں معلوم ہے ان کی کمٹمنٹ ڈیموکریسی کے ساتھ بہت زیادہ ہے, اور وہ کھڑے ہو جائیں گے, اسٹینڈ لے لیں گے. کیونکہ کچھ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی خواہش یہ ہو, جیسے آپ کہہ رہی ہیں ایم کے ایم والی معاملہ بھی, کہ یہ ڈیلے ہو جائے انڈیفینیٹلی. تو ظاہر ہے ہمیں یہ بات سامنے رکھ کے ایک ایسے بندے کو ہی اپوائنٹ کرنا پڑے گا جو کہ الیکشن کرا کے دے. اچھا کنڈی صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے, ایک بلوچستان میں باپ پارٹی کے اوپر بھی میں نے آپ کا جو ہے نا وہ پوائنٹ آف ویو لینا ہے. میں صرف یہی کہہ رہا تھا, دیکھیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہونا چاہیے جج. دیکھیں کبھی آپ یہ دیکھیں, آپ یہاں پہ بیٹھے, ہم یہاں پہ بیٹھے, اب میں کہوں کہ میں اچھا اینکر بن سکتا ہوں اور آپ ادھر آ جائیں, تو یہ نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں الیکشن کرانا, اس میں جانا, میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لوگ ہی کرا سکتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ ہم سیاستدانوں کو بھی کسی نے ڈیپوٹیشن پہ بیوروکریٹ یا جج بنائے, کہ صرف انہوں نے ہمارے جوریسڈکشن میں آ کے کام کرنا ہے کہ جی آپ فلاں جج کو لگا لیں, ریٹائرڈ کو یا بیوروکریٹ کو لگائیے, ہمیں فری اینڈ فیئر. اور جن کو بھی ہم نے لگایا ماضی میں تجربہ ہوا ہے, وہ الیکشن کے بعد آتے ہیں آپ کے پروگراموں میں, جی ہمیں تو کمرے سے باہر نہیں نکلنے دے رہا. مطلب ہے کہ سیاستدان ہی ہوگا. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی سرونگ سیاستدان ہو, بہت سے آپ مل سکتے ہیں, اچھے سیاستدان آپ ڈھونڈ سکتے ہیں جو کہ سینئر ہو چکے ہوں, یا نہیں, میں بیوروکریٹ بھی کہہ سکتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بالکل یہ نہیں ہے کہ صرف, لیکن ظاہر ہے ان کی کسی پولیٹیکل افیلیشن تو ہوگی نا صاحب, کسی جیسے ہر کسی فار ایگزامپل ہم سمجھے کہ ہر کسی کے, دیکھیں فار ایگزامپل وہ اس وقت سٹنگ ایم این اے بھی ہے, لیکن ویسے میں کہہ رہی ہوں فار ایگزامپل اے بی سی آپ شاہ خاور کو کر دیں, ان کی تصویریں آپ نکالیں گی, جی یہ دیکھیں پی ایم ایل این کے ساتھ تصویریں آئی ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ تصویریں, ناٹ اے بیڈ چوائس, ٹھیک ہے, یا کسی نہ کسی کی تصویر کسی نہ کسی کے ساتھ ہوگی, کسی فنکشن میں بیٹھا ہوگا, کسی کی غمی خوشی میں بیٹھا ہوگا, آپ ٹیم میں لیں گے, دیکھیں یہ ان کے بڑے قریبی دوست ہیں, ان کے ساتھ اس فنکشن میں بیٹھو. تو دیکھیں پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا کسی کے ساتھ تعلق نہ ہو, تعلق تو ہے. لیکن یہ چیزیں ہم کہتے ہیں, دیکھیں اچھے بیوروکریٹ, ہم کہتے ہیں کسی انرجیٹک کو لگائیں کہ الیکشن کے بعد آپ کے پروگراموں یہ نہ کہے کہ مجھے تو ووٹ ڈالنے کے لیے بھی نہیں لے کے جا رہے تھے, اب میرے یہ اختیار بھی نہیں تھے. لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ خاور صاحب نے اچھی بات کی کہ ہمیں الیکشن کمیشن کو اتنا مضبوط کرنا چاہیے. آج مجھے بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں یا پنجاب میں, لیکن خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ, ٹھیک بات, کیا یہ نگراں حکومت ہے جو فنڈز بھی دے رہے ہیں, ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کر رہے ہیں, نئی بھرتی بھی کر رہے ہیں, الیکٹڈ حکومت ہے, نہیں ہے نا, نہیں ہے. آپ سوال اٹھا رہے ہیں نا نگران سیٹ اپ جو خیبر پوچھیں, یہ ہمارے صوبے سے ان کا تعلق ہے, پوچھیں. آپ پنجاب کا بھی کہہ رہے ہیں اور دونوں کا کہہ رہے ہیں, یا صرف دونوں طرف چل رہا ہوگا, لیکن یہ نگراں حکومت کا کام اپنے ایک کام ہوتا ہے, ڈے ٹو ڈے افیئرس کا ہے. آپ نئی بھرتی بھی کر رہے ہیں, آپ بی ڈی بی بھی بنا رہے ہیں. پہلا اعتراض تو پیپلز پارٹی کی, اور میں نے پہلے ہی کہا تھا, نہیں آپ نے تو پریس کانفرنس, دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ فنڈز کیسے دیں. ہاں بریک لے لوں, کہ فنڈز والی بات آپ نے جو کی ہے اس کو کنٹینیو کریں گے, مگر اس کے ساتھ ہی بلوچستان میں عجیب سی خبریں آ رہی ہیں کہ باپ پارٹی جو ہے وہ پہلے کہیں اور ہاتھ میں لا رہی تھی, انہوں نے کچھ دلاسا پیپلز پارٹی کو دیا تھا, اور اس کے بعد اب اچانک پی ایم ایل این کی طرف ان کا رخ ہو گیا. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ خاور صاحب, اگر انتخابات جو ہیں وہ کسی بھی وجہ سے آگے ہوتے ہیں تو کیا اس کا کیا آئینی, ظاہر ہے یہ ایک آئینی ضرورت ہے, آئینی حل کیا ہو سکتا ہے؟ خدا نخواستہ ایگزمپشن ہے, مگر آئینی تو دو ہی وجوہات ہو سکتی ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جس کے امکانات ابھی نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ملک میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی ہو اور اس کو دونوں ہاؤسز نے اپروو کیا ہو, اور اس دوران جو ہے وہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت آپ 1 سال جو ہے وہ قومی اسمبلی کی مدت بڑھا سکتے ہیں. وہ تو ہمیں ایسا کوئی چیز صورتحال نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ابھی تو بالکل اینڈ پہ ہے یہ سارے معاملات, اسمبلی کی مدت. دوسرا جو ہے وہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ جو مردم شماری والا اگر وہ نوٹیفائی ہو جائے تو پھر یہ مینڈیٹری ہو جاتا ہے کہ پھر قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں ان کی ری کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے,
تو وہ حلقہ بندیاں نہیں ہوتی ہیں. تو جب قومی اسمبلی کی حلقہ بندیاں ہوں گی تو آٹومیٹیکلی پھر وہ صوبائی اسمبلی جو ہے اس کی کمپوزیشن بھی نوٹیفائی کرنا بھی ضروری ہے. مثلا جو پچھلا CCI کا فیصلہ ہے اس کو ڈی نوٹیفائی کرنا بھی ضروری ہے یا صرف آپ کو لگتا ہے کہ اگلی مردم شماری جو ہوئی ہے جو آخری ہوئی ہے جی اس کو وہ اگر نوٹیفائی ہو جائے, اب مثلاً ابھی جو موجودہ ہوئی ہے وہ کسی طریقے سے اگر اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے تو پھر آرٹیکل 51 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت نئی قومی اسمبلی کی حلقہ بندیاں ہونا ضروری ہے آبادی کے تناسب سے. تو اس پروسیس کو کم از کم 4 سے 5 مہینے لگ سکتے ہیں, چونکہ وہ ایک بڑی ایک TDS ایکسرسائز ہے جو الیکشن کمیشن نے کیری آؤٹ کرنی ہوتی ہے, پھر اس پہ اعتراضات ہوتے ہیں, پھر فائنل اس کی ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ کوئی اور ایسی وجہ آئینی ہو نہیں سکتی. لیکن اگر جلدی سے یہ بھی پوچھ لوں آپ سے کہ توشہ خانہ کے اوپر جو کل اگر نہیں پیش ہوتے چیئرمین PTI تو کیا ہوگا؟ دیکھیے وہ بھی ایک آخری سٹیج رہ گئی ہے, چونکہ جب استغاثہ کی شہادت مکمل ہو جائے, کلوز ہو جائے, تو اس کے بعد جو ملزم ہوتا ہے اس سے ایک سوال نامہ دیا جاتا ہے جو 342 ضابطۂ فوجداری کا ایک تقاضا ہے. اس میں ان کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف اتنی شہادتیں آئی ہیں, وہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا فائنل موقف کیا ہے. اس کے ساتھ ان کو ایک اور بھی موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی صفائی میں کوئی شہادت پیش کرنا چاہتے ہیں, یا پھر ایک اور ہوتی ہے 340 بریکٹ 2 کی اسٹیٹمنٹ کہ کیا آپ حلفاً اپنا کوئی بیان ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں یا نہیں. تو یہ نارملی کوئی وہ والا حلفاً بیان جو ہے وہ نہیں ریکارڈ کراتے. اگر یہ 342 کی کارروائی مکمل ہو گئی تو اس کے بعد ایک فارمل ہوتا ہے کہ فائنل بحث ہونی ہے دونوں سائڈ سے, پھر عدالت اس پہ فیصلہ دے سکتی ہے. تو یہ آخری مرحلے میں, بالکل اور اگر وہ کل نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ کہ ون سائیڈڈ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی بھی ضروری ہے کہ وہ 342 کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دینا ضروری ہے. تو عفنان صاحب, یہ جو بلوچستان پارٹی ہے یہ باپ کے ساتھ آ گئی اچانک, کیسے یہ اس کے بارے میں؟ دیکھیں ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں باپ پارٹی کے ساتھ, چیئرمین سینٹ کے ساتھ. ہمارے جو چھوڑ کے گئے تھے نا آپ کو پچھلے سیٹ اپ وہ تو یہ تو معاملات آپ کو پتہ چلتے رہتے ہیں, آنے جانے لگے رہتے ہیں لوگوں کے, لیکن ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پریزنس بلوچستان میں وہ. اچھا, اب یہ چونکہ پروگرام ختم ہو جائے گا, کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا؟ نہیں, پولیٹکس ہے, دیکھیں ان کی مرضی ہے, جس شخص نے جس پارٹی کو جوائن کرنا ہے اس کا جمہوری حق ہے. اس پارٹی کی بڑی انویسٹمنٹ تھی, کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی. یہ جو چیز ہے نا, ہم نے ان کو مطلب ہے کہ کہا جو اس خط بھی کیا جی ہم معذرت کرتے ہیں شاملوں سے. دیکھیں ہم تو ہر کسی کو اپنے حق دیا ہوا ہے کہ وہ, ہمارے بھی تعلقات ہر کسی کے ساتھ ہیں, اور زرداری صاحب نے اپوزیشن میں اور حکومت میں رہتے ہوئے سب کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے ہیں, سب کچھ ہے. ان کا اپنا جمہوری ہے کہ اگر وہ آج کہتے ہیں کہ ہم PMLN کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں, بسم اللہ. کمفرٹیبل اچانک ہو گئے, یہ تو آپ ان کو لگ رہا ہے کہ PMLN کے ساتھ کھڑے ہو کے زیادہ سیٹیں لے لیں گے وہاں سے, کیا یہ ان کا اپنی سوچ ہو سکتی ہے. اور باپ جو ہے وہ کافی